کہ بھارت کے संविधान کو मजबूत किया जाए। आपके बच्चों को स्कूल नहीं मिलेगा, आप अपनी आवाज को उठाएंगे, क्योंकि संविधान में डरने की इजाजत किसी को नहीं है कि आवाज अगर उठाओगे तो घर तोड़ दिया जाएगा। क्या आप नेता नहीं बन सकते? आया हूं कि मैं यहां पर अपनी मकबूलियत में इजाफा करने के लिए नहीं आया हूं। मैं यहां पर खुदा न खास्ता अपनी अना की तस्कीन के लिए नहीं आया हूं। अल्लाह मेरे दिल का हाल जानता है। मैं अगर यहां पर आया हूं और भारत के कोने कोने में जाऊंगा तो मेरा मकसद एक ही है, मेरी पार्टी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का मकसद एक ही है कि भारत के संविधान को मजबूत किया जाए, भारत के संविधान में और भरोसे को कायम किया जाए, और वो संविधान आपको और हमको इस बात की इजाजत देता है कि हम डिग्निटी के साथ, इज्जत के साथ अपनी जिंदगी गुजारें। वो संविधान हमको इस बात की इजाजत देता है कि हमारी आवाज के बगैर कोई हुकूमत फैसले नहीं ले सकती, हमारी आवाज के बगैर हमारी कोई मर्जी के खिलाफ हुकूमत फैसले नहीं ले सकती है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, और मैं पहली मर्तबा आपके दरमियान में खड़े होकर अपनी बात करने का मौका अल्लाह ने मुझे दिया है, तो मैं बरकतुल्लाह खां के जानशीनों से, दोस्त मोहम्मद खां के जानशीनों से ये अपील करने आया हूं कि आप, संविधान आपको ये कहता है कि आप अपनी आवाज को उठाएं। जो संविधान बाबा साहिब अम्बेडकर ने बनाया, वो संविधान आपको और हमको इस बात की इजाजत देता है कि हम जमहूरियत में अपने हिस्सेदारी को तलाश करें, जमहूरियत में हम अपना हिस्सा हासिल करें। और याद रखिए, जब तक अल्पसंख्यक समाज, दलित समाज, आदिवासी समाज अपनी सियासी लीडरशिप को नहीं बनाएगा, आपके मसाइल हल होने वाले नहीं है। भारत की जमहूरियत शिराकतदारी की जमहूरियत है, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं कि पार्टिसिपेटिव फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी है। आपको जब तक अपना हिस्सा नहीं मिलेगा, ये समाज, चाहे वो मुसलमान हो, दलित हो, आदिवासी हो, आप अपने मसाइल को हल नहीं कर सकते हैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, याद रखो, जज्बाती तकारीर से या जोशीले नारों से आपके बच्चों को स्कूल नहीं मिलेगा, जज्बाती तकारीर से आपका अपना हक नहीं मिलेगा, आंख में आंसू लाकर रोने से हमारे बच्चे जेल में जो नाजायज तौर पर डाले जा रहे हैं, उनको जेल से नहीं निकाल पाएंगे। अगर हम सिर्फ अपने हाथ को मसलते रहेंगे और परेशान और रोते रहेंगे कि मेरा घर तोड़ दिया गया है, सेंधवा और खरगोन में मुझको कोई बचाने नहीं आया, तो याद रखो नौजवानों, तुम इस दीवाने की बात अपने जहन नशीन कर लो कि तुम जब तक जमहूरियत में, सियासत में हिस्सा लेकर मजलिस के नुमाइंदे नहीं बनोगे, तुम अपने मसाइल को हल नहीं कर पाओगे। मैं तुमसे ये नहीं कह रहा हूं कि मेरे पास कोई जादू की छड़ी है और अगर तुम मजलिस के नुमाइंदे बन जाओगे तो मसाइल खत्म हो जाएंगे, नाइंसाफी खत्म हो जाएगी। मैं तुमसे ये वादा कर रहा हूं कि अगर आप निचली सतह से, जमीनी सतह से अपनी क़ियादत को बनाएंगे तो आप अपने लिए और आने वाले मुस्तकबिल के लिए आप अपने एक नेता को तैयार करेंगे, एक लीडर को तैयार करेंगे, एक कायद को तैयार करेंगे कि जब कभी किसी की भी सरकार होगी, चाहे कमलनाथ की सरकार होगी या फिर मौजूदा चीफ मिनिस्टर की सरकार होगी, बताइए आज कौन आवाज उठाता है नाइंसाफियों के खिलाफ? आप बताइए कौन जुल्म के खिलाफ आवाज उठाता है? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मध्य प्रदेश की असेंबली में आपके नुमाइंदे जरूर हैं, मगर बताओ
جو بے باک طریقے سے संविधान کے دائرے میں رہ کر آپ آواز کیوں نہیں اٹھاتے؟ بلکہ مجھے یاد آ رہا ہے کہ کانگریس کے جب مکھیہ منتری کمل ناتھ تھے، ان کا ایک ویڈیو آج بھی ہے جس میں مسلمانوں سے مخاطب ہو کر کمل ناتھ کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگ خاموش رہیے، کچھ مت بولیے، خاموش رہیے۔ یہ مزاج کانگریس کا ہو سکتا ہے کہ خاموش رہو، یہ مزاج ان کمزور لوگوں کا ہو سکتا ہے جو وقت کے حکمرانوں سے ڈرتے ہیں۔ میں آپ کو مزاج دے رہا ہوں کہ संविधान آپ کو اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ جمہوریت کے دائرے میں رہ کر آپ اپنی آواز کو اٹھائیں گے، نعروں سے نہیں بلکہ 6 جولائی کو جا کر ووٹ مجلس کے حق میں ڈال کر آپ مجلس کو کامیاب کریں گے تو وہ خاموشی ٹوٹے گی، وہ سناٹا ختم ہوگا اور جواب ہوگا کمل ناتھ کو، جواب ہوگا بھاجپا کو۔ ایک طرف کانگریس ہم سے کہتی ہے کہ خاموش ہو جاؤ، دوسری طرف بھاجپا کہتی ہے کہ آواز اگر اٹھاؤ گے تو گھر توڑ دیا جائے گا۔ میں بھوپال کی سرزمین میں برکت اللہ خان کے جانشینوں کے درمیان میں کھڑے ہو کر بھاجپا اور کانگریس کو کہہ رہا ہوں کہ اسد الدین اویسی کو اللہ جب تک زندہ رکھے گا میں پکارتا رہوں گا اور آواز لگاؤں گا، کیونکہ بھارت کا संविधान مجھے اور آپ کو سب کو اجازت دیتا ہے کہ آپ آواز اٹھائیں۔ جمہوریت کے دائرے میں رہ کر ہم کو اپنی لڑائی لڑنا ہے۔ میں آپ کو یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ تشدد کرو، بلکہ یاد رکھو تشدد راستہ نہیں ہے، ووٹ ڈالنا اور سیاسی قیادت بنانا راستہ ہے۔ تشدد سے کوئی چیز حاصل نہیں ہوتی۔ اگر حاصل کرنا ہے نوجوانوں تو سیاسی لیڈرشپ کو بناؤ۔ میں یہاں پر آیا ہوں اور اللہ نے جب تک مجھے زندہ رکھے گا میں بھارت کے کونے کونے میں جاتا ہوں۔ آج بھوپال کو آیا ہوں، پھر آؤں گا، مگر میرا مقصد کیا ہے کہ تم آج جو کھڑے ہو کر اویسی کا بھاشن سن کر نعرے لگا رہے ہو، کل تم یہاں کھڑے ہوگے اور جنتا تمہارا نام لے کر نعرہ لگائے گی۔ یہ میرا خواب ہے۔ کیا آپ نیتا نہیں بن سکتے؟ کیا آپ لیڈر بنیں گے؟ کیا آپ مدھیہ پردیش کے لیڈر بنیں گے؟ کیا آپ بھاجپا اور کانگریس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اپنا حق کا مطالبہ کریں گے؟ تو پھر جب آپ نے وعدہ کیا ہے تو نیتا بنو، لیڈر بنو، قائد بنو۔ میں تمہارے پیچھے چلنے کو تیار ہوں۔ میں تم کو قائد دیکھنا چاہتا ہوں، میں تم کو بھارت کا سب سے بڑا نیتا دیکھنا چاہتا ہوں، میں تم کو مدھیہ پردیش میں ایم ایل اے کے طور پر دیکھنا چاہتا ہوں، میں تم کو ایک संसद کے روپ میں دیکھنا چاہتا ہوں، میں تم کو یہاں پر ایک رکن بلدیہ کے طور پر منتخب ہوتے ہوئے دیکھنا چاہتا ہوں۔ میرے عزیز دوستوں، بزرگوں، میرے نوجوانوں، یہی میری دل کی طلب ہے، یہی میری جماعت کے رفقاؤں کی کوشش ہے۔ آپ سے التجا کر رہا ہوں کہ آپ ہمارا ساتھ دیجئے۔ آپ یاد رکھیے، اگر کوئی کانگریس کے پیچھے دوڑ رہا ہے اور یہ سمجھ رہا ہے کہ کانگریس اس کا ساتھ دے گی، کانگریس ساتھ نہیں دے سکتی، یاد رکھو۔ بلکہ مدھیہ پردیش میں، پورے ملک میں کانگریس اور بھاجپا میں کوئی فرق نہیں ہے۔ بھاجپا اور کانگریس یہ رام اور شام کی جوڑی ہے، ایک سکے کے دو رخ ہے۔ میری بات کو یاد رکھو آپ۔ ابھی میں آ رہا تھا تو میڈیا کے لوگوں نے ہم سے پوچھا کہ کانگریس کے لوگ آپ پر الزام لگاتے ہیں کہ آپ بی ٹیم ہیں۔ میں بھوپال میں کھڑے ہو کر کانگریس کے بڑے بڑے نیتاؤں سے پوچھ رہا ہوں، بتاؤ کمل ناتھ، جب آپ مکھیہ منتری تھے تو کانگریس کے 20 ودھائک ایم ایل اے کانگریس کو چھوڑ کر بھاجپا میں چلے گئے، کیا وہ اسد الدین اویسی کے ہاتھ سے گلاب جامن کھا کر ماما کو مکھیہ منتری بنائے؟ بتاؤ کمل ناتھ،
تمہاری پارٹی کے لوگ اپنا ضمیر بیچ کر بھاجپا میں چلے گئے. تمہارے کانگریس کے ایم ایل اے جنہوں نے وشواس گھاٹ کیا مدھیہ پردیش کی جنتا سے اور بھاجپا میں چلے گئے، مگر کانگریس میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ مودی پر، امت شاہ پر تنقید کرے تو انگلی اٹھاتے ہیں کہ اویسی ووٹ کاٹنے کو آیا ہے. ارے میں کاٹنے نہیں آیا ہوں. سن لو بھوپال کی جنتا، سن لو بھاجپا کانگریسیوں، میں کاٹنے نہیں، میں اپنا حق لینے آیا ہوں، میں کاٹنے نہیں جوڑنے آیا ہوں. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، کانگریس کے 20 ودھائک چلے گئے اور پھر سندھیا چلے گئے اور منتری بن گئے. اس کا ذمہ دار کون ہے بتاؤ؟ کمل ناتھ. آج کانگریس کے لوگ مجلس کے امیدواروں کے وارڈ میں جا کر کہتے ہیں کہ مجلس اتحاد المسلمین کا ساتھ مت دو، اویسی یہ ہے، اویسی فلاں ہے. ارے میری کوئی حیثیت نہیں ہے. میں دنیا میں جب تک رہوں گا جب تک اللہ مجھے چاہے گا. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میں پھر سے کہہ رہا ہوں کہ آپ کو حالات کو تبدیل کرنا ہے. اور حالات کیسے تبدیل ہوں گے؟ آپ جانتے ہیں میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں کہ مدھیہ پردیش میں لٹریسی ریٹ اگر کم ہے تو مسلمانوں کا ہے. بتاؤ بھاجپا کے لوگ جو سب کا ساتھ، سب کا وشواس، سب کا وکاس کی بات کرتے ہیں، آپ نے مدھیہ پردیش میں مسلمانوں کو، السنکھیک سماج کو تعلیم یافتہ کرنے کے لیے آپ نے کیا انتظام کیا؟ تو بھاجپا کے طرف سے آواز آئے گی، اویسی ہم نے اسکول نہیں کھولا مگر گھر توڑ دیا بلڈوزر سے ہم نے. اور آپ جانتے ہیں کہ مدھیہ پردیش میں پہلی کلاس سے 12ویں کلاس تک 1.62 کروڑ، 1,60,00,000 کے قریب ان تمام میں بچے علم حاصل کر رہے پہلی اور 12ویں جماعت کے درمیان میں. اس میں مسلمان کتنے ہیں؟ بتاؤ بھاجپا آپ سत्ता میں ہے، اس میں مسلمانوں کا پرسنٹیج 4.65 ہے. 4.65 ہے. بتائیے دیش کے پردھان منتری، کیا یہ سب کا ساتھ، سب کا وشواس، سب کا وکاس ہے؟ آپ کے وعدے جھوٹے ہیں بھاجپا کے. بلکہ UDISC کی رپورٹ ہے 2019 اور 20 کی، جس میں کیا کہا گیا کہ پرائمری لیول میں مسلمان 5%، اپر پرائمری میں 4.78%، سیکنڈری لیول میں 3%، ہائر سیکنڈری میں 3.44%. بتاؤ کمل ناتھ، آپ بھی تو مکھیہ منتری تھے، تو آپ نے کیا کیا؟ کانگریس کے پاس ان سوالوں کا کوئی جواب نہیں ہے. جو بچے اسکول کے باہر ڈراپ آؤٹ ہیں، سب سے زیادہ اگر کسی کے ہیں تو مسلمانوں کے ہیں. بتاؤ بھاجپا اور کانگریسیوں، اس کا ذمہ دار کیا میں ہوں؟ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ہائر ایجوکیشن میں پورے مدھیہ پردیش میں ڈپلوما، ڈگری، PG، PhD میں 21,80,000 کے قریب لوگ پڑھتے ہیں. کتنے مسلمان ہیں اس میں؟ صرف 44,290. بتاؤ کیا میں ذمہ دار ہوں؟ تم ہم کو پڑھنے کا موقع کیوں نہیں دیتے؟ اویسی کی اور مجلس کی لڑائی یہی ہے کہ الپسنکھیک سماج کو، دلتوں کو، آدیواسیوں کو شکشا کا انتظام کیا جائے، جو نہ بھاجپا نے کیا، جو نہ کانگریس نے کیا. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میں آپ سے اپیل کرنے آیا ہوں کہ 6 جولائی کے دن آپ اپنا ایک ووٹ مجلس اتحاد المسلمین کے حق میں اپنے ووٹ کا استعمال کریں. اور میں جانتا ہوں کہ میرے یہاں آنے سے بھاجپا کے لوگوں کے دل و پیٹ میں درد ہو رہا ہے. میں جانتا ہوں کہ میرے یہاں آنے سے، مجلس کے انتخابات لڑنے سے
बड़े बड़े कांग्रेसियों की नींद हराम हो चुकी है। तो तुम अब नहीं सोगे, याद रखो। तुम बहुत साल हमारी माओ को, हमारे बाप को, हमारे बुजुर्गों को तुमने रातों में जगाया हमारे बच्चों के मुस्तकबिल के लिए। अब असदुद्दीन ओवैसी तुम्हारी रातों की नींद को खत्म कर देगा। सुन लो कांग्रेसियों, तुम जागोगे और हम सोएंगे। मैं जागूंगा और लड़ूंगा तुम्हारे लिए मेरे भाइयों और बहनों। आप हमारा साथ दीजिए। 6 जुलाई के दिन आप मजलिस को वोट देकर बता दीजिए इन तमाम पार्टियों को, कांग्रेस और भाजपा नहीं चाहती कि मध्य प्रदेश में कोई तीसरा विकल्प निकल कर आए। आज मध्य प्रदेश की सियासत में, मध्य प्रदेश की राजनीति में एक तीसरा विकल्प के तौर पर इंशाअल्लाह ताला मजलिस इत्तेहाद और मुस्लिमीन उभरेगी। क्या आप मजलिस का साथ देंगे? क्या आप मजलिस का साथ देंगे? क्या आप 6 जुलाई को आसमानों पर पतंग पिलाएंगे? क्या आप भाजपा और कांग्रेस को हराएंगे? मेरे अजीज दोस्तों, याद रखो, आज आप वादा करके जा रहे हैं। मैं भाजपा के लोगों से भी कहना चाहूंगा कि आपने खरगोन और सेंधवा में मासूम लोगों के घरों को तोड़ा। क्या भाजपा के लोग, क्या आपके दिलों में, आपके सीनों में धड़कता हुआ दिल नहीं है किसी का गरीब का घर तोड़कर? आपको रात में नींद कैसी आती, हमको बताइए। किसी गरीब को उसके घर से बेघर करके आपको सुकून कैसे मिल सकता है? बताओ आप कि कौन सा इंसाफ है कि वसीम शेख जिसके हाथ नहीं है उसके दुकान को तोड़ दिया गया, ये कहकर के वो पत्थर फेंकने वाला था। बताओ मुख्यमंत्री, बताओ मध्य प्रदेश के होम मिनिस्टर जो मुझसे बहुत ज्यादा मोहब्बत करते हैं, मैं उनको भी बताना चाह रहा हूं, वसीम शेख का हाथ नहीं है तो कैसे कोई जिसका हाथ नहीं है वो पत्थर फेंक सकता है? क्या ये आपका इंसाफ है? क्या ये आपकी गरीबों से मोहब्बत की मिसाल है कि आप एक कमजोर जिसका हाथ नहीं है उसकी दुकान को आपने तोड़ दिया? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आप अपने नुमाइंदों को कामयाब करिए, अपनी सियासी लीडरशिप को पैदा करिए ताकि इन नाइंसाफियों के खिलाफ लोकतंत्र में, जमहूरियत के दायरे में रहकर हम अपनी आवाज को उठा करेंगे। वरना याद रखिए, अगर आप इसी तरह सेकुलरिज्म की, सियासी सेकुलरिज्म की गुलामी करेंगे तो जिस तरह से 40 साल से आपका इस्तेसाल हो रहा है, एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, उसी तरह आपके नौजवानों का इस्तेसाल होगा। नौजवानों, मेरी बात को जहन नशीन कर लो, ये लड़ाई तुम्हारे लिए है मेरे भाई, मेरे बेटों, ये लड़ाई तुम्हारे लिए है। मैं तुम्हारे लिए लड़ रहा हूं। मजलिस आपके रोशन मुस्तकबिल के लिए लड़ रही है। आज मध्य प्रदेश में एक तीसरे विकल्प की जरूरत है और मजलिस इत्तेहाद और मुस्लिमीन एक तीसरे विकल्प के रूप में आगे बढ़ेगी। मैं आपसे अपील करने आया हूं कि डरो तो सिर्फ अल्लाह से, डरना है तो सिर्फ अल्लाह से। ना कमलनाथ से डरो, ना मुख्यमंत्री से डरो, ना भाजपा से, ना कांग्रेस से डरो। डरो तो सिर्फ रब्बुल आलमीन से डरो। और याद रखो, आप ही के शहर के एक शायर ने कहा था, मंजर भोपाली ने कहा था कि ताकतें तुम्हारी है और खुदा हमारा है। याद रखो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आज आप न कमलनाथ के उस दिल फरेब वादों का शिकार होइए, न बीजेपी के इख्तिदार के खौफ खाइए, क्योंकि संविधान में डरने की इजाजत किसी को नहीं है। हाँ, कानून का उल्लंघन नहीं होना चाहिए, मगर कानून के दायरे में रहकर हमको अपनी लड़ाई लड़ना है। मैं आपसे फिर से कह रहा हूं कि तशद्दुद, वायलेंस रास्ता नहीं हो सकता है। तशद्दुद और वायलेंस रास्ता नहीं हो सकता है।
ہم کو جمہوریت میں رہ کر اپنے مسائل کو حل کرنا ہے۔ میں آپ کے درمیان میں کھڑے ہو کر آج ادے پور میں جو ہمارے ایک ہندو بھائی کا کسی دو نوجوانوں نے اس کا قتل کیا، میں اس کا کھلا کھلا کنڈیم کرتا ہوں۔ کسی کو قتل کرنے کی اجازت نہیں ہے قانون میں، کوئی کسی کو نہیں مار سکتا۔ ہم قانون کو اپنے ہاتھ میں نہیں لیں گے۔ ہاں یقیناً ہم دوبارہ مطالبہ کرتے ہیں کہ نپور شرما کو بھارت کے IPC CRPC کے قانون کے تحت ایکشن لیا جائے، گرفتار کیا جائے، مگر قانون کوئی ہاتھ میں نہیں لے سکتا۔ کسی کو آپ نہیں مار سکتے، یاد رکھو، یہ جرم ہے، یہ ظلم ہے۔ جس طرح کوئی کسی اخلاق کو نہیں مار سکتا، اسی طرح ادے پور کے کوئی ٹیلر کو نہیں مار سکتا۔ جس طرح کوئی پیلو خان کو نہیں مار سکتا، اسی طرح کوئی ادے پور کے ٹیلر کو نہیں مار سکتا۔ جس طرح کوئی رگبر کو نہیں مار سکتا، اسی طرح ادے پور کے ٹیلر کو کوئی نہیں مار سکتا۔ جس طرح کوئی حافظ جنید کو نہیں مار سکتا، اسی طرح ادے پور کے ہمارے ہندو بھائی کو نہیں مار سکتا۔ جس طرح کسی کو گوشت کے نام پر نہیں مار سکتا، اسی طرح ادے پور کے ہمارے ٹیلر بھائی کو کوئی نہیں مار سکتا۔ ہم مذمت کرتے ہیں، ہم کنڈیم کرتے ہیں۔ میں بھوپال کی جنتا سے اپیل کروں گا کہ اگر آپ ادے پور کے قتل کرنے والوں کی مذمت کرتے ہیں، کنڈیم کرتے ہیں، تو میرے ساتھ نعرہ لگائیے، انصاف زندہ باد، قتل مردہ آباد، بھارت کا سنویدھان زندہ باد، بھارت کا سنویدھان زندہ باد۔ یہ ہمارا پیغام ہونا چاہیے۔ میں میڈیا کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، بحیثیت ایک بھارت کے اول درجے کے شہری کے کہہ رہا ہوں کہ ہم تشدد کو کبھی نہیں مانتے۔ وائلنس کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ جنہوں نے حرکت کی، وہ غلط حرکت کی، وہ کنڈیمنیبل ہے، ہم اس کی مذمت کرتے ہیں۔ بلکہ ہم راجستھان کی سرکار سے مطالبہ کرتے ہیں کہ ان کے خلاف جو بھارت کا IPC CRPC ہے، اس کے خلاف سخت ایکشن لیا جائے۔ اور میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یاد رکھو میری اس بات سے، اگر ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، ان کے غلام ہیں، تو امید مت توڑو نوجوانوں، امید مت چھوڑو، امید کو اپنے ہاتھ سے جانے مت دو۔ یاد رکھو، امید مرد مومن ہے خدا کے رازدانوں میں۔ امید کو کبھی مت چھوڑو، امید کو زندہ رکھو۔ اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلا کر گر گرا کر دعا کرتے رہو، اللہ کی رحمت جوش میں آئے گی۔ اور تم یہ سمجھو میری اس بات کو، یہ جو بادل ہیں ظلم کے، ناانصافی کے، انشاءاللہ یہ ہٹیں گے ضرور انشاءاللہ تعالی۔ مگر یاد رکھو، آپ کو آگے بڑھنا پڑے گا۔ جمہوریت میں، لوکتنتر میں آپ کو نیتا بننا پڑے گا، اور نیتا بن کے آپ کو اپنی پارٹی مجلس اتحاد المسلمین کو مضبوط کرنا پڑے گا۔ آپ اپنے ووٹ سے کامیاب کرو اپنی پارٹی کو۔ میں جانتا ہوں کہ میرے یہاں سے آج جانے کے بعد کل صبح سے رات بھر کانگریسی نہیں سوئے گا آپ، مگر آپ ایک بات تو مانتے ہیں نا کہ اویسی کے آنے سے یہ کانگریسی تمہارے گھر کو آیا نہیں آیا؟ آتے ہیں نا، اب تو آتے ہیں نا، آ کے بولتے ہیں دیکھو بھائی ہم کو مت بھولو۔ پہلے آتے تھے، پہلے نہیں آتے تھے، کیونکہ ان کو معلوم تھا یہ کہاں جائے گا ہمارے کو چھوڑ کر۔ کانگریسیوں یاد رکھو، یہ دیوانہ آ چکا ہے، اب دیوانگی پیدا کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ یہ کانگریس کے لوگوں سے کچھ نہیں ہوتا، یہ BJP کو مقابلہ نہیں کر سکتے، یہ مودی سے مقابلہ نہیں کر سکتے، بلکہ مودی سے ملے ہوئے ہیں، یاد رکھو، یہ مودی سے ملے ہوئے ہیں، ان کا اندر کا رشتہ ہے BJP سے۔ باہر
ماما اور کمل ناتھ الگ الگ ہیں مگر اندر دونوں ماما ماما بولتے ایک دوسرے کو. تو میری آپ سے اپیل ہے کہ 6 جولائی کو پتنگ کو ووٹ دیں گے. 6 جولائی کو مجلس کے ہر وارڈ میں مجلس کو کامیاب کریں گے. آپ کوئی آپ کانگریسی کی بات میں تو نہیں آئیں گے. اگر کانگریسی دولت کا لالچ دیتا ہے تو لے کے رکھ لو, ایسی دلا رہا ہے اللہ, دلا رہا ہے تم کو. یہ دیں گے لالچ آپ کو. بہت کمایا انہوں نے, لوٹا انہوں نے, غریبوں کا خون چوسا ہے مگر مظلوموں کا ساتھ نہیں دیا کانگریسیوں نے. آج ہم آپ سے اپیل کر رہے ہیں کہ جمہوریت کو مضبوط کریے, لوکتنتر کو مضبوط کریے اور آپ لیڈر بنیے, نیتا بنیے. میری زندگی کا کسی کی زندگی کا بھروسہ نہیں ہے. مجھ پر میری گاڑی پر 6 گولیاں تو چل چکی ہیں. مجھے اپنی زندگی کی ہرگز پرواہ نہیں ہے, اللہ جانتا ہے. میں موت سے نہیں ڈرتا ہوں, میں موت سے نہیں ڈرتا. میں ڈرتا اس بات سے ہوں کہ جب خبر میں جاؤں گا تو جب سوالات کیے جائیں گے, جب وہ چہرے مبارک دکھا جائے گا تو میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ میری زبان سے نکلے کہ میں ان کا غلام ہوں, میں ان کا غلام ہوں. مجھے خوف اس بات کا ہے کہ جب حساب کتاب کا دن ہوگا کہیں میرے اعمال میں کمی نہ پڑ جائے. میں اسی لیے کام کر رہا ہوں, اللہ جانتا ہے میرے حال کو, میری نیت کو. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, ہمت مت ہارو, مایوس مت ہو. یاد رکھو صلاح الدین ایوبی کو جانتے ہو, جانتے ہو صلاح الدین ایوبی کو. تو صلاح الدین ایوبی کا واقعہ کہ صلاح الدین ایوبی کو آ کر کسی نے کہا کہ اس مسجد اقصی اور بیت المقدس کو حاصل کرنے کے لیے دشمن کی فوجیں کشتیوں سے آ رہی ہیں ہزاروں کی تعداد میں. تو صلاح الدین ایوبی پریشان ہو گیا. تو صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ نے رات کے اندھیرے میں تہجد گزارتا. صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ, صلاح الدین ایوبی نے رات میں جانماز بچھائی, اللہ کے آگے سر بسجود ہو گیا اور گر گڑا کر رو رو کر اللہ سے دعا کر رہا تھا, یا اللہ ہم کمزور ہیں, ہم کمزور ہیں, یا اللہ بچا لے ہم کو. یہ جو ہزاروں کی تعداد میں کشتیاں آ رہی ہیں مجھے برباد کرنے کے لیے, اللہ تو بچا لے. رات بھر صلاح الدین ایوبی روتا رہا, سسکیاں لیتا رہا. اور جب فجر کی نماز کے بعد صلاح الدین ایوبی نے ایک اہل دل سے ملاقات کی اور ان سے کہا کہ حضرت آپ بھی دعا فرمائیے کہ میرے مسجد اقصی اور بیت المقدس کے لیے کشتیاں آ رہی ہیں. تو اس اہل دل نے صلاح الدین ایوبی کا ہاتھ پکڑ کر کہا کہ اے بادشاہ صلاح الدین, تو نے رات میں رو رو کر اپنے رب کو منا لیا اور تیرے آنسوؤں کی وجہ سے اللہ کی رحمت جوش میں آئی اور اللہ نے سمندر میں طوفان لا کر ان کشتیوں کو غرق کر دیا, ڈبو دیا. تو نوجوانوں, اللہ کو راضی کرنا ہے. اللہ کو راضی کرو گے انشاءاللہ. بول رہے تو کیسے راضی کرو گے؟ نمازیں پڑھو گے, مسجدوں کو آباد کرو گے, ظلم نہیں کرو گے, کسی کو نہیں مارو گے, مگر جد و جہد کرو گے, اٹھو گے, لڑو گے. اگر کوئی تم پر ظلم بھی کرتا ہے تو بولنا حسبنا اللہ و نعم الوکیل و نعم المولا و نعم النصیر. ہمت مت ہارو نوجوانوں, مایوس مت ہو, اپنی لیڈرشپ کو بناؤ. یہ ایک ویکیوم ہے اس پورے بھارت میں, اس دیش میں ہمارے وطن عزیز کے لیے ہم نے آزادی کے لیے اپنا سب کچھ قربان کیا, مگر آج ہم آزادی کے 75 سال منا رہے ہیں. بتاؤ میرے عزیز دوستو, جو مجھ پر انگلیاں اٹھاتے, مجھ کو گالیاں دیتے ہیں دو, مگر بتاؤ آج یہ مسلمانوں کا حال کیوں ہے؟ بتاؤ کیوں یہ حال ہمارا ہے؟ میرے عزیز دوستو اور بزرگوں, آپ نے لیڈرشپ پیدا نہیں کی. اگر میں خراب ہوں تو تم اچھے بن جاؤ خدا کے لیے, مگر ایک پولیٹیکل ویکیوم کو, خلا کو
ختم کرو، پر کرو. یہ دیش کے لیے اچھا ہے، بھارت کے لیے اچھا ہے جب مسلمانوں کی ایک لیڈرشپ ہوگی. جب لیڈرشپ ہوگی تو وہ لوگوں کو سمجھائے گی کہ یہ راستہ نہیں، یہ راستے پر چلو. اسی لیے آپ سے اپیل کر رہا ہوں کہ آپ میرے اس پیغام کو سمجھو. جو لوگ آ کر آپ سے کہیں گے کہ اویسی ووٹ کاٹنے آیا ہے، اویسی فلاں بی ٹیم ہے، ان کی بات کا ہرگز یقین مت کریے. ان سے ایک ہی سوال کریے کہ 20 تمہارے ایم ایل اے مودی کے گود میں بیٹھ کر چائے کیوں پیے. ان سے پوچھئے کہ سندھیا آج مودی مودی کیوں کر رہے ہیں. ان سے پوچھئے کہ مہاراشٹر میں شیو سینا کے ایم ایل اے بھاگ گئے بی جے پی کے پاس، تو کیا اویسی ذمہ دار ہے؟ مہاراشٹر کی حکومت آج کمزور پڑ گئی، میں ذمہ دار ہوں اس کا. اب تو ایسا حال ہو گیا کہ اگر کسی کانگریسی کے گھر میں صبح میں اگر بھینس دودھ نہیں بولے گی تو بولے گا کل بھوپال میں اس کا بھاشن ہوا تھا، بھینس دودھ دینے سے انکار کر گئی. کل صبح میں مرغا بانگ نہیں دے گا 4 بجے تو کانگریسی بولے گا ارے مرغا نے اویسی کا بھاشن سن لیا. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میری آپ سے ادباً گزارش ہے کہ آپ اپنی سیاسی طاقت کو مضبوط کریے اور ہم پوری طاقت کے ساتھ ایک دوسرے کا بلکہ وطن کو مضبوط کرنا ہے. میرے عزیز دوستوں، نوجوانوں، اپنے ہمت اور حوصلے کو بلند رکھو، مجلس کو مضبوط کرو، ووٹ ڈالو، نمائندوں کو کامیاب کرو. ایک سیاسی سفر کا آغاز میں اللہ کی ذات پر ہم سب لوگ توکل کر کے آپ کے بھروسے پر مدھیہ پردیش میں اپنے سیاسی سفر کا آغاز کر رہے ہیں. میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس میں ساتھ دیجئے. نوجوانوں جن کی عمر 20-22 سال ہے، تم جب سے پیدا ہوئے تم بھاجپا کی سرکار دیکھ رہے ہو. میں تم سے وعدہ کر رہا ہوں کہ تم مجلس کا ساتھ دو. تم دیکھو گے کہ آنے والے سالوں میں بھاجپا مدھیہ پردیش میں سत्ता میں نہیں رہے گی انشاءاللہ تعالی. کیا آپ یہ کام کریں گے؟ کیا آپ مجلس کا ساتھ دیں گے؟ صرف اللہ سے ڈرو، نہ کمل ناتھ سے نہ ماما سے. آج کل ماما بلڈوزر ہو گئے. آج کل بھول گئے وہ عید کے دن جو ٹوپی پہن کے آتے تھے، کیونکہ ماما کو ڈر لگ گیا کہ یہ ہوم منسٹر میری کرسی پہ نظر لگا کے بیٹھا ہے. تو خیر لڑیے، ہم کو اعتراض نہیں ہے، مگر ہم کو اپنی پارٹی کو مضبوط کرنا ہے. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، 6 جولائی کو پتنگ کے نشان پر بٹن دبا کر آپ مجلس کو کامیاب کریے. کریں گے نا انشاءاللہ؟ اگر کوئی کمزوریاں ہیں تو میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں، ہم کو معاف کر دیجئے. پہلی مرتبہ لڑ رہے ہیں. بہت سے نوجوان ہیں جن کو سیاسی حربے نہیں آتے، بلکہ ان کی نیتوں میں اخلاص ہے، ان کی نیتیں صاف ہیں. وہ غریب اور مظلوموں کے لیے لڑنا چاہتے ہیں. اسی لیے آپ سے اپیل کر رہے ہیں کہ آپ ان تمام کا ساتھ دیجئے، مجلس کو کامیاب کریے. اور آپ اپنی جماعت کے 6 لوگوں کو کامیاب کریں گے تو کانگریسی بولے گا ارے یہ 6 جیت گئے تو کیا ہوگا. تو ان سے کہیے بھارت کی پارلیمنٹ میں ہمارے 2 دیوانے ہیں. 540 کی ایوان میں 2 دیوانوں میں سے اگر ایک شیروانی کھڑے ہو جاتا تو سب کو پریشانی شروع ہو جاتی ہے. یہ مزاج پیدا کرنا ہے اور ہم انشاءاللہ تعالی اللہ ضرور اسد الدین اویسی سے زیادہ قابل، نیک، تقوی، پرہیزگار لوگوں کو آپ کی قیادت کرنے کا موقع دے گا. مگر آپ کو بننا ہے میرے بھائی. کوئی آسمان سے نیتا نہیں آنے والا ہے، کوئی زمین سے نکل کر نہیں آنے والا ہے. آپ کو نیتا بننا ہے. نوجوانوں تم کو لیڈر بننا ہے تاکہ آنے والے 10-15 سال میں اسد الدین اویسی جب بوڑھا ہو جائے گا، اگر زندہ رہے گا
तो मैं देखूंगा कि तुम उस नौजवान का नाम लेकर कह रहे हो कि ये हमारी ताकत है, ये हमारी भारत के लोकतंत्र में उम्मीद है। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी आप तमाम से गुजारिश है कि 6 जुलाई को पतंग के निशान पर वोट दीजिए और मेरे साथ नारा लगाइए, भारत भारत मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, नारे तकबीर। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।